अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में बम धमाके के नतीजे में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 23 अफराद ज़ख्मी हैं। शुहदा में एक 6 साल का बच्चा भी शामिल है। ज़ख्मियों में एक पुलिस एहलकार और हामिला खातून की हालत तशवीशनाक है। धमाका इतना शदीद था कि इर्द गिर्द के मकान और गाड़ियाँ यहाँ तबाह हुई। बताया ये जा रहा है कि प्लांटेड ब्लास्ट था। इब्तदाई रिपोर्ट जो उसकी आई है, इसके मुताबिक इसमें गैर मुल्की मवाद इस्तेमाल हुआ है। जिन्ना अस्पताल की एमएस ने भी कंफर्म किया है कि धमाके के ज़ख्मियों के जिस्म से बॉल बेरिंग्स मिले हैं। मौके पर मौजूद ऐनी शाहिद खातून का दावा, वो भी सुन लीजिए ज़रा। इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके, वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं। नाज़रीन, लाहौर में गुज़िश्ता 3 सालों से मुसलसल धमाके हो रहे हैं। पिछले साल लाहौर परफ्यूम फैक्ट्री में सिलेंडर धमाके से आग लग गई थी, जिसकी वजह से कम 11 अफराद जाँ बहक हो गए थे। 2019 में लाहौर टाउनशिप में कंप्रेसर फटने से धमाका हुआ था, जिससे एक शख्स जाँ बहक और मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए थे। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त तर्जुमान पंजाब हुकूमत मेरे साथ मौजूद होंगे शौकत बसरा साहब, जिनसे इस पे मज़ीद बात होगी। आयशा अता साहब अभी ज्वाइन कर चुकी हैं, नुमाइंदा हैं हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। सबसे पहले तो ज़ख्मियों के बारे में, जो 23 ज़ख्मी हैं जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है, और ख़ास तौर पर एक जो हमला खातून है, उनकी तबीयत के बारे में बताया जा रहा है कि वो सही नहीं है। ज़रा अपडेट दीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल, जौहर टाउन लाहौर का जो पोश इलाका है, वहाँ दिन के औकात में जो धमाका हुआ, उसमें जो ज़ख्मी थे उनको यहाँ पर जिन्ना अस्पताल में लाया गया, उनको यहाँ पर रखा गया है। जिनकी इयादत के लिए जो है वो इस वक्त यास्मीन राशिद जो है वो दिन के औकात में आई। साथ ही साथ अगर डिप्टी कमिश्नर की बात करें तो वो भी यहाँ पर आए, और अब से कुछ देर बाद जो है वो कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी जो है वो यहाँ पर आएंगे। दिन भर की जो हमें लिस्ट मिली है, जिसमें ज़ख्मियों की अगर बात की जाए तो टोटल ज़ख्मी जो है वो यहाँ पर 24 अब तक बताए जा रहे हैं, जिनमें से 8 ख़वातीन जो है वो यहाँ पर लाई गई हैं। इसके अलावा 4 बच्चे बताए गए हैं। साथ ही साथ अगर मर्द हजरात की बात की जाए तो 12 मर्द हजरात जो है वो यहाँ पर लाए गए। अभी अगर बात की जाए डेथ की, तो यहाँ पर जो ख़वातीन लाई गई थी उनमें से एक की हालत जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है, जो कि स्टिल वेंटिलेटर पर है, और हामला भी बताई जा रही है। इसके अलावा एक बच्चा जो है वो उसका इंतकाल हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। साथ ही साथ अगर बात की जाए उनके वालिद की, तो वालिद का भी जो है वो इंतकाल हो गया। यहाँ एक फैमिली हमें ऐसी भी मिली है जिसके 5 अफराद जो थे वो मुतासिर थे, यानी ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से 2 का इंतकाल, जैसा कि मैंने बताया कि 6 साल एक उनका बेटा था। इसके अलावा 30 साल उनका बाप जो है वो बताया जा रहा है, जिनका इंतकाल हो गया, और उनको जो है वो उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो उनके घरों में भिजवा दी गई हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए ज़ख्मियों की, तो अभी तक 8 जो ज़ख्मी हैं उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिनमें मर्द हजरात भी शामिल हैं, जिनमें 3 बच्चे भी जो है वो बताए जा रहे हैं, उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसी तरह से जो है वो ये मामलात चल रहे हैं। दूसरी जानिब जब हमारी बात हुई जिन्ना अस्पताल के एमएस से डॉक्टर यहिया से, तो उनका ये कहना था कि जैसे ही पता चला कि यहाँ ब्लास्ट हुआ है, तो तमाम जो अमला था अस्पताल का, उनको बिल्कुल मुतहरिक कर दिया गया। वो इस वक्त एक्शन में है, और तिब्बई इमदाद जो है वो ज़ख्मियों को दी जा रही है। साथ ही साथ ये भी आपको बताती चलूँ, बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत शुक्रिया आपका, इससे आपने आगाह किया है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए ऑब्वियसली पंजाब हुकूमत का वर्जन आना ज़रूरी है। उसी पर बात करने के लिए मुसर्रत चीमा साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। मुझे शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। कुछ कंफर्म कर सकेंगी आप धमाके की नौयत के हवाले से, और पुलिस किस किस्म के बैरूनी हाथ के मुलव्विस होने का शुबा जाहिर कर रही है? भारत से क्या ताने बाने जोड़ रहे हैं इसके मुसर्रत साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि हम हर वक्त पॉलिटिक्स तो कर रहे होते हैं, लेकिन कितना पुरसुकून सब कुछ चल रहा था, और बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़े ही अफसोस की और दुख की बात है कि हमने बड़ी मुश्किल से हमने इस अमन के लिए बड़ी कुर्बानियां भी दी थी, और फिर हमारे दुश्मन ने, छुपे हुए दुश्मन में, जो हमारी सफ़ों में लोग कुछ ऐसे हैं जिनको वो इस्तेमाल करके, तो जो आज मासूम और कीमती जानों का ज़िया हुआ, उसमें हम आज सारे जिस भी मकतबा फ़िक्र से हमारा ताल्लुक है, आज पूरी कौम दुखी है। के लाहौर बड़ा पुरसुकून, बड़ा पुरअमन शहर, और जहाँ पे एक आम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया गया, जिसमें हमारे पुलिस फोर्स के जवान भी जख्मी हुए,
اور بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعہ. لیکن اس میں ابھی اس کے اوپر کسی بھی قسم کی ہم لوگ ساری جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی کرن ہم کسی بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا نہیں چاہتے. لیکن جو ابتدائی اطلاعات ابتدائی اطلاعات کیا ملی آپ کو؟ جی اس میں ہم جتنی بھی کڑیاں ملائے دیکھیں FATF کا بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا فیصلہ ہونے لگتا ہے تو ہمارا چھپا ہوا دشمن جو ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی گھناؤنی سازش اور حرکت کرتا ہے. لیکن یہ جو کوئی بھی ہے مسرت صاحبہ یہ چھپا ہوا دشمن کیا ہے؟ آپ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ دیکھیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ FATF میں اگر ہم اس میں کلیئر ہو جاتے ہیں تو سب سے زیادہ کس کو اس چیز کا دکھ ہوگا. مسرت صاحبہ اب لوگ اس وقت سننا چاہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ہوا کیا ہے. میں آپ کے جذبات بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہوں لیکن لوگ اس وقت خبر چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کھل کر کہہ دیجئے اگر آپ بھارت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں تو. دیکھیں ہم بھارت کی طرح بالکل بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے. ہم ذمہ دار قوم ہے. ابھی انیشیل سٹیج پہ انویسٹیگیشن جب تک پوری چیزیں ود ایویڈنس ہمارے پاس نہیں آ جاتی ہم کسی کا نام اس وقت لینا قبل از وقت ہوگا. لیکن یہ میں آپ کے چینل کے توسط سے آگاہ کروں پوری قوم کو بھی میڈیا کو بھی کہ ہم ہر طرح. اچھا آپ کہہ رہی ہیں FATF کا معاملہ ہے بیرونی طاقتیں اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں تو کسی قسم کے تھریٹس وغیرہ تھے کیا مسرت صاحبہ؟ بالکل جی تھریٹس تھے اور لاہور کے اندر بہت زیادہ تھریٹس موجود تھیں اور اس کے علاوہ بھی تقریباً جو IG صاحب نے آج ہمیں فگر بتائی ہے کہ مور دین 65 جو ہے تھریٹس وہ موجود تھے. اور اسی وجہ سے صاحبہ کہاں تھریٹس تھے؟ کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر کارروائی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے ابھی بھی؟ دیکھیں ابھی پینک اس طرح کرن آپ بڑی ماشاءاللہ سمجھدار اور بڑی ذمہ دارانہ آپ ماشاءاللہ اپنے صحافتی جتنے بھی آپ کے فرائض ہیں پورے کرتی ہیں. اس وقت ہم عوام کے اندر ہم نے سیکیورٹی آلریڈی الرٹ پہ تھی اب زیادہ الرٹ پہ ہے اور عوام کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. لیکن ابھی اگر ہم اناؤنسمنٹ جگہوں کی کرتے ہیں تو وہ مزید پینک ہوگا اور جو دشمن جو چاہتا ہے کہ عوام میں خوف و ہراس اور بیجا جو ہے ہم ان کو عوام کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے. انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ کسی بھی قسم کے مزید ناخوشگوار واقعے کو ہم عوام کو انشاءاللہ. مسرت صاحبہ یہ بتا دیجئے کہ کتنے مقامات ہیں؟ یہ نہ بتائیے کہ کون سے مقامات ہیں لیکن کتنے مقامات ہیں. اور obviously جب آپ کہہ رہی ہیں کہ سیکیورٹی وہاں پر مزید بیف اپ کر دی گئی ہے مزید ہائی الرٹ کر دی گئی ہے تو ناظرین کو عوام کو ویسے ہی پتہ چلے گا. آپ صرف آئیڈینٹیفائی کر دیجئے کتنے علاقے ہیں. جی یہ کافی زیادہ پبلک پلیسز بھی تھیں اور گورنمنٹ جیسے ہماری میں چلے اسمبلی کا تو میں بتا دیتی ہوں کیونکہ وہاں عام عوام نے تو نہیں آنا ہوتا. ہماری اسمبلی کی سیکیورٹی پورے ویک سے الرٹ تھی اور لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمام ہی اہم جہاں پہ VIP کی موومنٹ ہوتی ہے وہاں پہ بھی اور اسپیشلی جو پبلک کی جو جہاں پہ موومنٹ زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی تو انشاءاللہ تعالی عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم پوری اپنی کوشش کریں گے. ہماری جو پولیس فورس ہے ان کو خراج تحسین خراج عقیدت. بالکل مسرت صاحبہ آپ لوگوں کو کرنے بھی چاہیے کہ اتنی اگر اس حد تک تھریٹس ہیں تو پھر ہونا بھی چاہیے حکومت کی طرف سے مزید سیکیورٹی ہونی چاہیے. محترمہ IG پنجاب صاحب نے کہا ہے ہائی پروفائل ٹارگٹ تھا یہ. کس کو ٹارگٹ کیا جانا تھا اور جوہر ٹاؤن میں ایسا کون ہے؟ دیکھیں اس کے اندر جتنی کوانٹٹی تھی 4 فیٹ سے بھی زیادہ گہرا گڑھا بنا ہے اور ادھر کی سراؤنڈنگز میں بہت سارے گھروں کے شیشے اور بلڈنگ گھروں کی تباہ ہوئی ہیں اور اس کی شدت بہت زیادہ تھی اور کسی عام چھوٹے موٹے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے اتنا ایکسپلوسیو مٹیریل استعمال نہیں ہوتا. تو جو انیشلی اس کے اندر جو مٹیریل بال بیرنگ اور سب کچھ جو استعمال ہوا ہے اس سے یہ شواہد ملتے ہیں کہ یہ جو ٹارگٹ جس کو بھی کیا جانا تھا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹارگٹ تھا ان کے لیے جس میں وہ خوش قسمتی ہماری یہ کہ اس میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے. بدقسمتی یہ کہ قیمتی جانوں کا جو ضیاع ہوا جو ہمارے بھائی زخمی ہوئے وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. اچھا یہ مسرت صاحبہ جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ تھریٹس تھیں مقامات کا بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے وہاں پر بھی سیکیورٹی الرٹ کی ہوئی ہے تو یہ نہیں پتا تھا کہ حملہ ہونا کس پہ ٹارگٹ کس کو کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جب اس طرح کی ہوتی ہے نا الرٹس ہوتی ہیں تو اس میں سیکیورٹی ہی ہم ٹائٹ کر سکتے ہیں اور ان سین دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں شاید دیکھیں مقصد کہنے کا یہ کہ ان کے ٹارگٹ پتہ نہیں کتنے زیادہ تھے
لیکن وہ ان سے اچیو نہیں ہوئے تو انہوں نے ایک ایسی جگہ پہ ہی وہ بلاسٹ کر دیا. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پوری کوشش ہوتی ہے جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اپنی جان کی قربانی دے کے کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کیا جا سکے, لیکن بدقسمتی سے اگر کسی جو ٹارگیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اس میں سم ٹائم یہ پھر ہو بھی جاتا ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ مسرت چیمہ صاحبہ, آپ ساتھ موجود تھی. ناظرین, ذکر کروں گی آج کی سب سے امپورٹنٹ میٹنگ کا. وزیر اعظم عمران خان نے اس ایک مہینے کے دوران آج دوسری بار ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے. نیشنل انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں DG ISI اور FIA کے سربراہ کے علاوہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب, وزیر اطلاعات فواد چودھری بھی شریک تھے. ملکی صورتحال کے علاوہ افغانستان سے امریکی ایویکویشن پر بھی بات ہوئی ہے. جو 21 ستمبر امریکی افواج کے انخلاء کا وقت قریب آ رہا ہے, طالبان کے حملوں میں تیزی آ گئی ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق صرف حالیہ 2 مہینے کے دوران افغانستان سے 370 میں سے 50 اضلاع پر طالبان قابض ہو چکے ہیں. ان میں زیادہ تر وہ علاقے ہیں جو صوبائی دارالحکومتوں سے قریب ہیں. گزشتہ روز صرف 1 گھنٹے میں طالبان نے قندوز میں تاجکستان سے متصل تمام سرحدی گزرگاہوں پر قبضہ کر لیا. شیر خان بندرگاہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے جہاں افغان سیکورٹی فورسز چوکیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں. افغان فوج کی پسپائی اور طالبان کی پیش قدمی سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ماہر افغان امور ہیں, بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. رحیم صاحب فرمائیے گا سر, اس وقت سیاسی اور عسکری لحاظ سے طالبان کی کیا پوزیشن ہے سر افغانستان میں, اور کیا امریکی انخلاء کے بعد طالبان حکومت بنا لیں گے؟ امریکہ تو کہہ رہے ہے کہ صورتحال بدل رہی ہے, انخلاء سست کیا جا سکتا ہے سر. ہاں بالکل, عسکری جو پوزیشن ہے طالبان کی وہ بڑی مضبوط ہو گئی ہے. اور آپ نے تو ذکر کیا انٹرنیشنل میڈیا کا, 50 اضلاع کا وہ ذکر کر رہے ہیں, لیکن یہ 60 سے زیادہ ضلعی ہیڈ کوارٹر طالبان نے 1 مئی کے بعد اپنے قبضے میں لے لیے ہیں. 1 مئی کو امریکی انخلاء شروع ہوا تھا, تو بڑی تیز رفتاری سے وہ پیش قدمی کر رہے ہیں, اور اکثر جگہوں پہ جنگ نہیں ہو رہی بلکہ افغان فوجی اور ملیشیا ہتھیار ڈال رہے ہیں, اور طالبان ان کو پیغام بھیجتے ہیں, وائرلیس کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے. پھر وہاں کے جو عمائدین ہیں, جو سردار ہیں, وہ بیچ میں پڑھ کر ان کی بات کرواتے ہیں, اور وہ ان کی جان کی معافی کر کے وہ ہتھیار ڈالتے ہیں, ہتھیار طالبان کے حوالے کرتے ہیں, اور پھر ان کو طالبان رخصت کرتے ہیں کرایہ دے کر اور نئے کپڑے دے کر. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ابھی تک کسی بڑے شہر کے اوپر طالبان نے قبضہ نہیں کیا. شاید وہ انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ اگر شہر کے اوپر قبضہ کریں گے تو پھر اس شہر کا نظام چلانا, وہاں کی سیکیورٹی, یہ بھی ان کے ذمے آ جائے گا. تو 5 اس وقت بڑے شہر جو ہیں وہ ان کے جو ہیں وہ اس کے چاروں طرف طالبان موجود ہیں, جب بھی چاہیں وہ اندر داخل ہو سکتے ہیں. جی رحیم صاحب, جیسے کہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ اب طالبان اس پوزیشن میں آ گئے کہ وہ اپنی حکومت بنا لیں. سر اگر طالبان نے حکومت بنا لی تو پاکستان کے لیے کیسا ہوگا یہ؟ میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال ہوگی. پاکستان کے وزیر اعظم نے, پاکستان کی حکومت نے طالبان سے بار بار کہا ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں. بات چیت کو ختم نہیں ہونا چاہیے. بات چیت ابھی تک رسمی طور پر ختم بھی نہیں ہوئی. صحیح. رحیم اللہ صاحب, میں قطع کلامی کی معذرت, فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب بھی پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر 1 ماہ میں یہ وزیر اعظم صاحب کا ISI ہیڈ کوارٹر کا دوسرا دورہ ہے. اجلاس کا ایجنڈا بتائیں گے شاہ صاحب, یہ ہنگامی دورہ تھا یا شیڈیولڈ دورہ تھا سر؟ کہاں کا سر یہ ISI ہیڈ کوارٹر کا. نہیں دیکھیے, یہ دورے ہنگامی اس طرح نہیں ہوتے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ گاہے بگاہے جاتے ہیں, بریفنگز کے لیے جاتے ہیں, ان کو صورتحال پہ بریفنگ دی جاتی ہے, یہ تو معمول کی بات ہے. اچھا شاہ صاحب, کہا گیا کہ افغان امور پر بھی بات ہوئی ہے, پھر بحثیت وزیر خارجہ آپ نہیں تھے سر اس اجلاس میں؟ مجھے تو دیکھیے, اگر افغانستان کے بارے میں بات ہوتی تو میں یقیناً ہوتا. صحیح. تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے بات نہیں ہوئی ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. ماضی میں تو نئے امریکی صدور حلف لینے کے چند ہفتوں کے اندر ہی پاکستانی وزیر اعظم سے رابطہ کر لیا کرتے تھے. ٹرمپ نے تو حلف اٹھانے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا.
نواز شریف صاحب کو فون کر ڈالا تھا. لیکن اس وقت کیا وجہ ہے سر, صدر بننے کے بعد جو بائیڈن کے 6 ماہ بعد بھی وزیر اعظم عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے, حالانکہ ان کی انتظامیہ پاکستانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے. خود امریکی سینیٹر اس سب کو حیرت انگیز قرار دے رہے ہیں. شاہ صاحب سوال یہ ہے کہ انہوں نے اگر نواز شریف صاحب کو فون کر ڈالا تھا تو اس سے نکلا کیا تھا؟ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ بڑا واضح ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی ہم کوئی کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے. ان کے لوگ جو ہیں, جو افغانستان سے جو فوکل پرسن ہیں, جو انہوں نے نامزد کیے تھے, ان کا مسلسل رابطہ ہے. ہمارا تبادلہ خیال ہر سطح پہ رہتا ہے. وہ ہمارا جو فیسیلیٹیٹنگ رول ہے اس کے وہ معترف ہیں اور ہمارے رابطے ہیں. صحیح. اچھا شاہ صاحب, آپ نے خود اس بات کا اسمبلی میں بھی اظہار کیا, انٹرنیشنل ٹی وی پر بھی اظہار کیا, بارہا جب آپ سے بات ہوئی آپ یہ کہتے رہے. اب وزیر اعظم صاحب نے جب یہ امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے سر, تو تمام افواہوں پر, تمام باتوں کے اوپر یہ لیبل لگ گیا اس سے. تو سر اس کے نتائج سر کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ برے نتائج ہو سکتے ہیں سر اس کے؟ سر یہی ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہوائی اڈے دینے کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے کہا, آپ نے بھی بڑا کلیئرلی اس کو اسمبلی میں بھی کہا, دیگر جگہوں پر بھی کہا. پاکستان کی جو سوچ ہے, پاکستان کی جو پالیسی ہے, اس کو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا. جی جی. سارا جو ایک یہاں ایک کیا سرائیاں ہو رہی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ اس واضح بیان کے بعد سب کیا سرائیوں کو دم توڑ دینا چاہیے. شاہ صاحب کچھ ماہرین اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وزیر اعظم صاحب کو بھی اس بات کی وجہ سے خطرہ ہو سکتا ہے, ان کی حکومت کو اس بات کی وجہ سے خطرہ ہو سکتا ہے. تو سر کیا پاکستان کو اس بات کی وجہ سے, اس واضح پالیسی کی وجہ سے کوئی برے نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں شاہ صاحب؟ دیکھیے, کیا سرائیوں کا تو میں جواب نہیں دے سکتا. یہ میرا نہیں خیال, میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں سنی. یہ مفروضے ہیں, یہ کیا سرائیاں ہیں, اور کیا سرائیوں پہ کان نہیں ڈھکنا چاہیے. صحیح. اچھا سر, یہ افغانستان والے مسئلے پر بھی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے. طالبان نے سر افغانستان کے 50 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے. سر وہ ایسی جگہوں کو کیپچر کر رہے ہیں جو صوبائی دارالحکومتوں سے قریب تر ہیں. حالات اس طرح کے بتا رہے ہیں کہ امریکی انخلا کے بعد طالبان حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. شاہ صاحب کیا واقعی ایسا ہے سر؟ دیکھیے, یہ تو وہاں مقامی صورتحال کیا ہے وہ تو افغان حکومت اس پہ بہتر تبصرہ کر سکتی ہے. لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ وہاں افہام و تفہیم ہو, وہاں مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا سیاسی حل نکلے. قبضہ کرنے سے, قبضہ کوئی کر لیتا ہے پھر کوئی قبضہ چھڑانے کے لیے نکل آئے گا, تو وہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا, ایک جنگی صورتحال جنم لے گی, تشدد جنم لے گا, وائلنس میں اضافہ ہوگا, جس کی ہم خواہش نہیں رکھتے. سر آپ نے بھی یہ بات کی تھی کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو مذاکرات کا عمل ہے وہ سست روی کا شکار ہے یا تعطل کا شکار ہے. تو سر اب یہ معاملات کہاں جا کر رکیں گے, کس طرح سے آگے بڑھیں گے, اور کہاں پر ہیں ابھی؟ وجہ کیا ہے اس کی سر؟ یہ فیصلہ تو افغانوں نے کرنا ہے نا. طالبان بھی افغان ہیں, اور جو اس وقت منتخب حکومت ہے وہ بھی افغان ہیں. انہوں نے آپس پہ بیٹھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. آپ اور میں تو نہیں کر سکتے. ہم تو دعا گو ہیں, اور ہم تو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ہم ان کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے. ٹرو. سر بطور وزیر خارجہ میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تعطل کا شکار ہیں, تو آخر وجہ کیا ہے سب کی؟ کیا ایسے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے افغانستان حکومت سے, طالبان کی طرف سے, کہ جس کی وجہ سے معاملات آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں؟ دیکھیے, اس کی وضاحت تو وہی کر سکتے ہیں نا جو سمجھتے ہیں کہ تعطل ہوا ہے. یہ تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ گفت و شنید سے معاملات کو حل کریں, اور اگر کوئی رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور کیجیے. شاہ صاحب اگر برسر اقتدار آ جاتے ہیں, لاسٹ کوشچن کر رہی ہوں آپ سے, تو پھر پاکستان حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہوگی سر طالبان کے لیے؟ یہ مفروضہ ہے اور مفروضوں پہ بات نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شام محمود قریشی میں آپ ساتھ موجود تھے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, رحیم صاحب آپ سمجھتے ہیں, میں جو شاہ صاحب سے پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی, کہاں پر تعطل آ گیا ہے, کہاں پر معاملہ اٹک گیا ہے کہ جس کی وجوہات پر اب یہ معاملہ آگے بڑھ نہیں پا رہا ہے, مذاکرات ہو نہیں پا رہے ہیں, بات چیت ہو نہیں پا رہی ہے؟ سر دیکھیے, مذاکرات ابھی رسمی طور پر ختم نہیں ہوئے,
وہاں پہ دونوں ڈیلیگیشن دوحہ میں موجود ہیں, کبھی کبھار ملاقات بھی ہوتی ہے, لیکن اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں یہ ستمبر کی 12 تاریخ کو پچھلے سال مذاکرات شروع ہوئے, ابھی تک ایک ایشو کے اوپر اتفاق ہوا ہے, وہ رولز آف پروسیجر یا کوڈ آف کنڈکٹ کہ مذاکرات کیسے کرنا ہے. باقی ایجنڈے کے اوپر بھی اختلافات ہیں. افغان حکومت چاہتی ہے پہلے جنگ بندی کی بات ہو, طالبان چاہتے ہیں کہ پہلے اسلامی نظام کی بات ہو. تو پیش رفت اس لیے نہیں ہو رہی کہ دونوں فریق لچک نہیں دکھا رہے, اور ابھی تو چونکہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے, جنگ کی جو صورتحال ہے, طالبان کا پلہ بھاری ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں طالبان کے مطالبات مزید بڑھیں گے. افغان حکومت جو ہے اس کی پوزیشن کمزور ہوتی جائے گی, اور طالبان چاہیں گے کہ مزید پیش قدمی کریں اور اپنی بارگیننگ پوزیشن کو بہتر بنائیں. لیکن مذاکرات ابھی جو ہے بیک گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں, اصل توجہ جو ہے وہ جنگ کے میدان کی طرف ہے. سر ایگزیکٹلی میں رحیم صاحب یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ اگر ابھی تک ایجنڈا نہیں طے کر پائے, 2 مہینے کے بعد ایویکویشن کی باتیں ہو رہی ہیں, امریکہ کے انخلا کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں سے, تو سر پھر اس کے بعد کیا سچویشن بنے گی افغانستان میں؟ ہاں یہ تو ایک بڑی پریشانی ہے کہ مذاکرات چلیں شروع تو ہو گئے, بین الافغان مذاکرات, طالبان اور امریکہ کا بھی معاہدہ ہو گیا پچھلے سال, لیکن یہ ہے کہ یہ جب پیش رفت نہیں ہوگی اور جو کمزور فریق ہے اس کو تو خاص طور پر لچک دکھانی چاہیے, اور افغان حکومت اس وقت کمزور ہے, طالبان کا پلہ بھاری. میرے خیال میں یہ تو ایسے کمپرومائز اگر کرنا چاہیں گے تو کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد کے اوپر ہوگا, جو کہ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مذاکرات نہیں ہوں گے یا ختم ہو جائیں گے تو پھر جنگ ہوگی, اور جنگ سے جو نتیجہ نکلے گا وہ پائیدار حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے طالبان قبضہ کر لیں گے کافی جگہوں کے اوپر, لیکن ان کی حکومت کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا, اور غیر ملکی امداد بھی آنا بند ہو جائے گی. تو طالبان بھی چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے اپنی پوزیشن کو مضبوط بنائے, چیز کو بھی ختم نہیں کریں گے. وہ جب تک طالبان کہہ چکے ہیں کہ جب تک افغان حکومت اب باقی جو ان کے مخالفین ہیں وہ بات کرنے کو تیار ہے تو طالبان بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. رحیم صاحب, سر یہ تاثر کیا درست ہے کہ طالبان ایک اسلامک اسٹیٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور افغان صدر ایک ریپبلک اسٹیٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں, وہ ریپبلک اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, اس وجہ سے یہاں پر ڈیڈ لاک پڑا ہے اور یہاں پر آ کے معاملات رک گئے ہیں؟ سر یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں جب سے یہ حامد کرزئی کی حکومت آئی, طالبان کی حکومت ختم ہوئی, اس وقت سے انہوں نے افغانستان کا نام اسلامک ریپبلک رکھا ہوا ہے. طالبان کی جب حکومت تھی تقریباً 6 سال, انہوں نے اس کا نام رکھا تھا اسلامک ایمریٹ یا امارت اسلامی افغانستان. تو وہ دونوں اپنے اپنے نام استعمال کر رہے ہیں. طالبان کی حکومت اسلامی خلافت اس طرح کی, اور یہ جو ابھی حکومت ہے تو وہ کہتی ہے ہم بھی اسلامی حکومت ہے لیکن ہم ایک ریپبلک ہے. تو یہ فرق ہے, لیکن یہ ہے کہ اس پہ ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہوا, دونوں اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. رحیم صاحب بہت بہت شکریہ سر, پروگرام میں آپ سے ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین, اور بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. آج پچھلے 3 دن سے وزیر اعظم عمران خان کے ایک بیان کی وجہ سے ہلچل مچی ہوئی ہے, اس کے حقائق جو سامنے آ رہے ہیں, اس کے بعد پھر بہت سارے لوگوں کو شاید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے. بریک کے بعد بات کرتی ہوں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آپ کو. وزیر اعظم عمران خان کے ایک انٹرویو نے ہر طرف ہلچل مچا دی. معاشرے کے ہر طبقے کو دن رات اسی ایک انٹرویو کے اسی ایک جملے پر تبصرے پر لگا دیا. سنیے ذرا کیا کہتے ہیں وہ. اب ذرا غور سے سنیے گا ناظرین, یہ جو کچھ آپ کے کانوں نے سنا اور آنکھوں نے دیکھا وہ درست نہیں ہے. وہ اس طرح کہ عمران خان نے امریکی ٹی وی کو دیے انٹرویو میں یہ نہیں کہا کہ خواتین کا لباس ہی ریپ کیسز کی وجہ ہے یا اسی کی وجہ سے معاشرے میں عریانیت پھیل رہی ہے. مریم نواز صاحبہ نے اس پر تنقید کی, بلاول بھٹو نے اس پر تنقید کی, بڑے بڑے سیاستدانوں نے اس پر تنقید کی, بڑے بڑے اینکرز نے اس پر تنقید کی, میں نے اس پر تنقید کی. لیکن حقیقت کیا ہے یہ اب میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں. ذرا دیکھیے کہ اس انٹرویو کے دوران جب اینکر نے خان صاحب سے کہا کہ وہ خواتین کے پردے حجاب کی بات کرتے ہیں تو سنیے عمران خان نے جواب کیا دیا. I never said veils. This was never said. I said the concept of parda. Concept of parda is avoid temptation in the society. پھر ناظرین اینکر نے پوچھا خان صاحب سے کہ معاشرے میں عریانیت کی
کیا قسمیں ہیں یا عریانیت کیا ہے کہ جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے؟ سنیے اس پر کیا جواب میرا. If you raise temptation in the society to the point, and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society which were reflected in the crime chart. So, one, you fight sex crime through law enforcement, but because the majority, and majority means 99% of sex crimes are not reported, and this is according to the police officers. So, therefore, the society, public, schools, awareness, teachers, media, everyone must join in, because that's how we will sort of raise awareness against sex crimes. اینکر مسلسل کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح عمران خان خواتین سے متعلق کوئی بات کر دیں، لیکن وہ ناکام رہے. اس نے پھر سے عمران خان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک عریانیت کون کون سی قسم کی ہیں؟ سنیے ذرا خان صاحب کا جواب. For instance, one thing we also discovered, because then we did a bit of research, on mobile phones. Children have mobile phones. Material available on mobile phones. Children have never been, they've never seen such material in human history. It's never happened before. Children have never had this exposure before. So when I said the whole society has to fight, starting from, how do we deal with this? And by the way, we are now trying to find out how to control content on the social media. So that's one, but at the moment it's free for all. And then, television plays, they should be educating people, about the sort of things that children are exposed to. And so when you mean the society, you mean all the various ways, starting from schools, everywhere. The society must fight sex crimes. اب اس کے بعد بھی وہ مسلسل ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمز پر، ان کے کانٹینٹ پر سوال کرتا رہا کہ کیسے اس کا اثر پڑ رہا ہے. آخر میں اس نے شاید تھک ہار کر باقاعدہ خواتین کے لباس سے متعلق سوال کیا ہے. What women wear has any effect? That's part of this temptation. Well, if a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they're robots. I mean, it's common sense. ناظرین، اس انٹرویو کو مکمل دیکھنے کے بعد واضح ہے کہ خان صاحب نے ریپ کیسز اور عریانیت کے بڑھنے کی وجہ موبائل فونز میں موجود جو غیر اخلاقی مواد ہے اسے قرار دیا ہے، اور معاشرے کے ہر طبقے کو اس لعنت سے بچنے کے لیے کردار ادا کرنے کو کہا ہے. فیملی سسٹم بھی شامل ہے اس میں، اس بارے میں بھی کہا ہے. اب عمران خان نے کسی کو حجاب لگانے کا حکم تو نہیں دیا، بلکہ ان کی نظر میں پردے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جس سے معاشرہ ہوس سے پاک ہو. یقیناً خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ خواتین کے چھوٹے لباس کا مردوں پر اثر پڑتا ہے جو عریانیت میں شامل ہے. بہرحال ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنے گیسٹ کی طرف جاؤں، بلاول بھٹو، مریم نواز سمیت تمام اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم کے بیان کو ریپسٹ کی حمایت قرار دے رہے ہیں. وہ سنیے ذرا. عمران خان صاحب نے کی ہے وہ ان اٹ سیلف ایک مجرمانہ سوچ کی عکاس ہے. مجرم کو کہتا ہے کہ مجرم جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے بلکہ مظلوم ذمہ دار ہے. شرم آنی چاہیے اس قسم کی بات کرتے ہوئے. اب یہ پراپر پروپیگنڈا ہے یا کیا ہے کہ تمام باتوں کو ہٹا کر اس ایک بیان کو بغیر کسی سیاق و سباق کے اس کو دیکھا گیا؟ لیکن پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی ناظرین، خواتین کہتی ہیں کہ عمران خان کے بیان کے ساتھ وہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جتنا پی ٹی آئی نے خواتین کو فریڈم دیا ہے، آگے بڑھایا ہے، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اپنے کلچر پہ، اپنے مذہب پہ اور اپنے لباس پہ فخر ہے، تو کوئی لبرلی کرپٹ میرا ترجمان نہ بنے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور نہ ستائی جائے. ناظرین، عمران خان کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں، یہ ان کا حق ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ خواتین کے کپڑے ہی مسئلہ نہیں ہے، خواتین کے کپڑے بھی مسئلہ ضرور ہو سکتے ہیں. خان صاحب کے بیان پر میری رائے کیا ہے، دیگر لوگ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس سے ہٹ کر ماہر نفسیات بھی اس پر اپنی رائے رکھتے ہیں.
سائنس اس معاملے کو کس طرح سے بیان کر رہی ہے, کس طرح سے دیکھ رہی ہے, اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وجاہت. ہم اگر کوئی مووی دیکھتے ہیں, کوئی ہارر مووی ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کا پر اثر پڑتا ہے. تو اگر خان صاحب کے اس بیان کو, اور کمپلیٹ بیان جو میں نے سنا ہے اس کو دیکھ لینے کے بعد, یہ بیان درست ہے کہ خواتین کے لباس سے مردوں پر اثر پڑتا ہے؟ جی جناب, میں نے پورا انٹرویو عمران خان صاحب کا دیکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہیں پہ بھی ایسی بات بولی نہیں ہے جو بات بتائی جا رہی ہے. لیکن اگر آپ نفسیات کے مطابق دیکھیں, ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ہیں, کچھ ہمارے احساسات ہیں, جذبات ہیں جو چیزوں سے منسلک ہیں. ایک سینگ ہے, میل آلویز اسٹیمولیٹڈ بائی ویژن. آدمی جو ہے وہ دیکھ کے اسٹیمولیٹ ہوتا ہے, وہ اس کے اندر ہیجان برپا ہوتا ہے. اور اگر وہ کسی خاتون کس طرح دیکھے گا جس کے کپڑے یا جو بھی اس کا سٹائل ہے مختصر ہے یا بولڈ ہے, تو اس کے اندر وہ جذباتی چیزیں ڈیولپ ہوں گی. تو قدرت کے مطابق ہے. جس طرح کوئی کھانا ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے ڈیلیوری گائے آ گیا تو ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے. ہر چیز کا تعلق کوئی ایسوسیشن سے وابستہ ہے. اب ایک فطرت کو اگر فالو کریں کہ اگر ہم خواتین کو ایک مختصر لباس میں یا اس طرح دیکھیں گے تو وہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں. اب جن لوگوں کے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے, جو لوگ اندر ہی اندر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور پھر سوشل میڈیا کہاں جا رہا ہے, اور بھی ایسی ویب سائٹس آ گئی ہیں, تو ان کے دماغ کے اندر بہت زیادہ ہیجانیت ہے. ہر وقت یہ کسی نہ کسی گندے دماغ کے رہتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, اب ان لوگوں کو تو یہ کچھ کر نہیں سکتے جو کہ برگر فیملیز کہہ لو, یا ایسی فیملیز جو کہ معاشرے میں بالکل کھل کے گھوم رہی ہیں جن کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن وہ دماغ ڈائیورٹ ہوتا ہے نوکرانیوں کے اوپر, کام کرنے والی کے اوپر, وہ بیچاری خواتین کے اوپر جو معصوم بچوں کے اوپر, بچیوں کے اوپر, جن کا یہ ریشو پھر ہمیں دکھائی دیتا ہے, جس کا وزیر اعظم صاحب خود بتا رہے ہیں کہ جس دیکھ کر اس کو برا اثر پڑتا ہے اور پھر یہ گراف اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی پک اینڈ چوز والا سلسلہ ہے کہ جو ان کو پسند آیا اور جس سے لگا کہ سنسیشن پھیل سکتی ہے وہ انہوں نے دکھا دیا. لیکن اصل حقیقت تھی کیا خان صاحب کے اس انٹرویو کی, آج کمپلیٹ تفصیل میں نے آپ کو دکھائی ہے. آگے بڑھ رہی ہوں ناظرین. مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری اور سیاست کے جادوگر چودھری پرویز الہی کے گزشتہ روز ہونے والی ملاقات پر بڑے تبصرے ہو رہے ہیں. 1 گھنٹے طویل 1-on-1 ملاقات, جس کے بعد شدید بیماری کے باوجود زرداری صاحب خود چودھری پرویز الہی کو گاڑی تک چھوڑنے بھی آئے. آخر بلاول ہاؤس میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا قافلی کسی نئے سیاسی گیم کی بنیاد کیا حصہ بننے جا رہی ہے؟ اور حکومت ان ملاقاتوں پر تبصرے سے کیوں گریز کر رہی ہے؟ قافلی کے سینئر رہنما ہیں کامل علی آغا صاحب, پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. مجھے خوش آمدید کہوں گی کامل صاحب آپ کو. سر, سنا ہے آصف علی زرداری صاحب خود چودھری برادران سے ملنے آنا چاہتے تھے, لیکن پرویز الہی صاحب نے کہا کہ آپ بڑے ہیں, آپ نہ آئیں, میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا سر, کیا باتیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں, اصل بات تو یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی عدالت کے دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور میں ان کی عیادت کے لیے گھر تشریف لائے. اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب بھی کراچی جانا چاہتے تھے آصف زرداری صاحب کی تیمارداری کے لیے ان کی بیماری کے دوران. لیکن آصف زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ میں لاہور آؤں گا تو پھر آپ سے ملاقات ہو جائے گی, آپ تکلیف نہ کریں کراچی آنے کی. تو یہ ملاقات کافی عرصے سے ڈیو تھی. پھر درمیان میں آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن آ گیا. سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ایکسکلوسیولی چودھری پرویز الہی صاحب نے پنجاب کے اندر بڑے ہی احسن طریقے سے ہینڈل کیا اور پنجاب کے اندر تمام سیٹوں پر تمام امیدواروں کو بلا مقابلہ کامیاب کروایا. اور یہ اس کاوش کے دوران سب سے اہم جو بات تھی کہ اگر پیپلز پارٹی کا امیدوار وڈرا نہ کرتا تو یہ ساری جہد جو ہے اور ساری کوشش جو ہے وہ رائے گاہ چلی جاتی. چودھری پرویز الہی صاحب نے آصف علی زرداری صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اپنے نمائندے کو, اپنے امیدوار کو پنجاب سے وڈرا کروا لیں. آپ کو یاد ہوگا یہ امیدوار راجہ پرویز اشرف صاحب کا عزیز تھا. زرداری صاحب نے بڑی ہی بردباری سے چودھری صاحب کی اس ریکویسٹ کو قبول کیا اور آصف علی زرداری صاحب نے
اس امیدوار کو جو پیپلز پارٹی کا امیدوار تھا اس کو الیکشن میں سے وڈرا کروا لیا، جس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے تھے چودھری پرویز الہی صاحب. تو اب چونکہ چودھری آصف علی زرداری صاحب لاہور تشریف لائے ہوئے تھے تو مناسب یہی تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب ان کے پاس جاتے تو وہ ہمارے ہاں اور ہماری قیادت کے اندر یہ رواداری اور یہ بڑا جو رویے ہیں وہ بڑے مختلف ہیں، وہ ملاقات کو قدغن نہیں سمجھتے. کامل صاحب، سر حکومت کہہ رہی ہے پرویز الہی نے اس ملاقات کی پیشگی اطلاع دی تھی، سر کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ پرویز الہی نے اس ملاقات سے پہلے حکومت کو بتا دیا تھا؟ سر پارٹیاں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، لیڈر جو ہوتے ہیں وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں. کسی طرف سے بھی ملاقاتوں کے اوپر قدغن تو کبھی نہ کوئی لگا سکتا ہے نہ لگائی جا سکتی ہے. یہ میرے خیال میں کسی نے یہ اضافی بات کر دی ہے. ویسے کوئی یہ خفیہ ملاقات بھی نہیں تھی، تو ظاہر ہے حکومت کو پتہ ہی تھا کہ یہ ملاقات ہوگی اور ہونی ہے، تو کسی نے نہ منع کیا ہے، ملاقات بھی نہیں تھی اور پیشگی اطلاع بھی نہیں تھی. صحیح ہے سر. سر پیپلز پارٹی عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی باتیں کر رہی ہے، اس آپشن پر بھی کوئی بات ہوئی ہے قاف لیگ سے؟ نہیں، قطعی طور پہ نہیں. ویسے جب دو سیاسی لیڈر بیٹھتے ہیں تو سیاسی باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن اس قسم کی نہ گفتگو ایجنڈے پہ تھی، نہ اس ملاقات کے مقاصد میں شامل تھی، نہ یہ ڈسکس ہوئی ہے. اس ملاقات کی اہمیت جو ہے ہر کسی کے نزدیک اپنی اپنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ ایک اہم ملاقات تھی اور دو پولیٹیکل لیڈرز کے درمیان جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو نیشنل ایشوز جو ہیں ان کے اوپر تو بات ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے. سر الیکٹورل ریفارمز پر اپوزیشن حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے قاف لیگ سے مدد مانگی ہے حکومت نے کہ پنجاب کے سینٹ الیکشن کی طرح یہ معاملہ بھی سیٹل کروا دیں؟ نہیں، ہماری جماعت کے ساتھ ابھی تک اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. سر قاف لیگ کو پنجاب اور وفاق میں حکومت سے شکوے شکایتیں ہیں، اب کیا قاف لیگ پنجاب میں تبدیلی لانے کی خواہش مند اپوزیشن سے تعاون کر سکتی ہے؟ کامل صاحب، یہ وقت کے اوپر اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے. قبل از وقت نہ تو ہم کسی سازش کا حصہ ہیں، نہ ہم کبھی سازش کا حصہ بنے ہیں، نہ ہماری قیادت جو ہے اس کا وتیرہ ہے کہ وہ ایک وقت میں کسی جماعت کے ساتھ اتحادی بھی ہوں اور اسی وقت وہ اسی جماعت کے خلاف سازش بھی کر رہے ہوں. ہمارا اس قسم کے مفروضوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ہم نے جو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، ہم پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، 5 سال ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ نبھائیں گے اور مشکلات کے باوجود بھی نبھائیں گے، مشاورت نہ ہونے کے باوجود بھی نبھا رہے ہیں. کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ہمارا مشورہ شامل ہو، پالیسی میکنگ کے اندر بھی ہماری مشاورت ہونی چاہیے، جس کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں. اس پہ ڈے ٹو ڈے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت ہونی چاہیے. کامل صاحب، انتخابی اصلاحات پر سر قاف لیگ نے رائے دی ہے حکومت کو؟ دیکھیں، یہ اہم ایشوز ہیں اور اہم ایشوز جو ہیں اس کے اوپر تمام جماعتوں کے ساتھ بشمول اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت تو ہونی چاہیے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر ہم ہمیشہ پی ٹی آئی کے ساتھ معترض رہتے ہیں اور ہمارے تحفظات بھی جاری رہتے ہیں. تو اس کے اوپر بہرحال وسیع تر مشاورت ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہ قانون سازی مکمل ہونی چاہیے. سر بہت بہت شکریہ، پروگرام میں آپ ساتھ موجود ہیں. اور آخر میں ناظرین، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت میں لیاری گینگسٹر عزیر بلوچ کے اقبالی بیان میں اہم انکشافات ہوئے ہیں. رینجرز اہلکاروں کے قتل کیس میں عزیر بلوچ کے اقبالی بیان کی نقول جوڈیشل مجسٹریٹ نے پیش کر دیا ہے. عرفان الحق ساتھ موجود ہیں. عرفان الحق، اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ، تفصیل دیجیے ذرا اس کی. عرفان الحق سے میں بات کرتی ہوں. انسداد دہشت گردی عدالت میں لیاری گینگسٹر عزیر بلوچ، اس کے اقبالی بیان میں بڑے اہم انکشافات ہوئے ہیں. رینجرز اہلکاروں کے قتل کیس میں عزیر بلوچ کے اقبالی بیان کی نقول
جوڈیشل مجسٹریٹ نے پیش کر دی ہے. ساتھ موجود ہیں عرفان ذرا اپڈیٹ دیجیے کیا اہم انکشافات ہوئے اس اقبالی بیان میں؟ دیکھیں یہ بیان جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کے تحت ریکارڈ کرایا گیا تھا عزیر بلوچ کی جانب سے، اور اس میں کئی انکشافات ہوئے ہیں، کئی ایسے نام بھی سامنے آئے ہیں جو اس سے قبل ان وارداتوں میں سامنے نہیں آئے تھے. عزیر بلوچ کا یہ کہنا ہے کہ وہ جب 2008 میں جیل میں تھا تو اس کو فیصل رضا عبدی جو کہ سینیٹر تھے پیپلز پارٹی کے اور آئی جی جیل خانہ جات اس وقت مدن کے کہنے پر پیپلز پارٹی کا ذمہ دار بنایا گیا تھا. جو پیپلز پارٹی کے کارکنان جیل میں ہوتے تھے ان کی جو نگرانی تھی اور ذمہ داری تھی وہ ان کے سپورٹ کی گئی. اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ اس کو جو رحمان ڈکیت کی ہلاکت کے بعد لیاری گینگ وار کا سربراہ بنایا گیا. 2008 سے 2013 کے دوران کوئٹہ اور پشین سے غیر قانونی اسلحہ منگوایا جاتا تھا جو کہ وارداتوں میں استعمال ہوتا رہتا تھا. اس کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز امن کمیٹی کے نام سے ایک مسلح گروپ ہم نے بنایا تھا جو کہ مختلف وارداتیں کرتا تھا، جو کہ قتل، دہشت گردی، اغوا کی وارداتوں میں یہ ملوث رہا ہے. پیپلز امن کمیٹی کا نام استعمال کیا جاتا تھا، تاہم کام وہ دہشت گردی والے ہوتے تھے. یہ سارے جو جرائم ہیں اس کا اعتراف ایک مرتبہ پھر کیا ہے، اور کئی ایسے نام ہیں جو اس سے قبل سامنے نہیں آئے تھے ان کے نام بھی لیے ہیں عزیر بلوچ نے. اور یہ جو تمام تر بیان ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے جو ریکارڈ کیا گیا تھا وہ اپنے دستخط اور مہر کے ساتھ جوڈیشل مجسٹریٹ نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا ہے. صحیح عرفان، بہت بہت شکریہ. پروگرام میں آپ ساتھ تھے اور بڑی اہم ڈیٹیلز تھیں جس کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. اقبالی بیان ہے عزیر بلوچ کا جس کے انکشافات جوڈیشل مجسٹریٹ نے اس کے نقول پیش کیے ہیں سامنے، اور پھر یہ اہم انکشافات ہیں جو آج ہمارے سامنے آئے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان.